खुदावंद यसु मसीह के अजीम और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो आज इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बताना चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर टोनी विलियम्स साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसीही इदारों में वो बाइबल की तालीम देते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको बुलाया है ताकि आज इस ईस्टर के मौका पर कलाम की अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें। और बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे हैं और आज कलाम खुदा में से अमीक सच्चाइयाँ वो आप तक शेयर करेंगे। मेरा ईमान है कि इस खूबसूरत मौका पर, दिन पर, वो आपके साथ जब गुफ्तगू करेंगे, खुदा के कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएंगे, यकीनन आप बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की जानब बढ़े, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत मौका पर खुश आमदीद कहता हूँ। पादरी साहब, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और आपके साथ खुदा उनके कलाम की कुछ सच्चाइयाँ बांट सकूँ। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे, क्योंकि खूबसूरत मौका है, खूबसूरत दिन है। हमारा खुदावंद मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से मुख्तलिफ लोग एतराज़ात भी करते हैं, लेकिन कलाम खुदा का ये अजीम कलाम है जो इसका हर एक लफ्ज़ रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ कलमबंद किया गया है। तो बाज़ लोग इतराज़ करते हैं कि यसु मसीह की कब्र पर इतनी हिफाजत क्यों की जा रही थी। इसके ताल्लुक से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या नाजरीन को कहेंगे? दरअसल यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि मसीह खुदावन जो था वो एक सियासी कैदी भी था और मजहबी कैदी भी था। उसके ऊपर दोनों अदालतों में मुकदमात चलाए गए। जब हम मसीह खुदावन की गिरफ्तारी को देखते हैं तो उसके फौरी बाद उसको कभी मजहबी अदालत में लेके जाया जा रहा है, कभी उसको सियासी अदालत में लेके जाया जा रहा है, कभी उसे पिलातुस के पास लेके जाया जा रहा है, कभी उसको हेरोदीस के पास लेके जाया जा रहा है। अब ये बार बार उसे एक अदालत से दूसरे अदालत, दूसरे अदालत से तीसरी अदालत, तीसरी अदालत से चौथी अदालत और पाँचवीं बल्कि छठी अदालत तक उसे लेके जाया गया। 3 मजहबी अदालतें और 3 जो थी वो सियासी अदालतें या हुकूमतें कह सकते हैं। अब उसे इन अदालतों में ले जाने का जो मकसद था वो ये था कि किसी तरीके से मसीह खुदावंद को साबित किया जाए कि ये मजहबी तौर पे भी मुजरिम है और सियासी तौर पे भी मुजरिम है। यानी कि इसने जो जुर्म किया है, इसने ना सिर्फ जो यहूदी शरीयत है उसकी मुखालफत की है, बल्कि इसने जो वहाँ का जो निज़ाम है उसको ख़राब किया। और ये बात समझने की है कि उस दौर का जो निज़ाम था उसके मुताबिक अगर कोई शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम करता था तो वो वाजिबुल कत्ल ठहराया जाता था। इसलिए वो समझते थे कि मसीह खुदावंद ने चूँकि कई मरतबा इस चीज़ का दावा किया कि वो इस दुनिया में किस लिए आया है, और फिर आप खजूरी एतवार पर जैसे हमने देखा कि उसका जो शहानिया दाखिला था उसके बीच में हमने देखा कि उसके एलानिया बादशाह होने का ऐलान आम लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल यहूदियों का बादशाह है। तो यही समझा जा रहा था कि मसीह खुदावंद जब यरूशलेम में दाखिल होगा तो वो तमाम जो वहाँ सिपाही हैं उनको मार देगा, उस बादशाह की हुकूमत को तहस नहस करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लेगा और मसीह खुदावंद बादशाह बन जाएगा। और वो मसाया जिसको यहूदी कहते थे वो मसीह खुदावंद बनकर उस जगह पर कब्ज़ा कर लेगा। इसलिए मसीह खुदावंद की जो कब्र थी या मसीह खुदावंद की जो आप कहें कि उसका जो जिस्म था उसकी इतनी हिफाजत की जा रही थी क्योंकि उसकी 2 वजूहात हैं। वो मजहबी तौर पे भी एक मुजरिम ठहराया जा चुका था कि उसने शरीयत की मुखालफत की है, और वो सियासी तौर पे भी मुजरिम ठहराया जा चुका था कि इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई जुर्म किया है। इस वजह से उसकी जो अहमियत थी वो दुगनी हो गई कि ये मजहबी तौर पे भी मुजरिम है और सियासी तौर पे भी मुजरिम है। इसलिए उसके मरने के बाद भी उसकी हिफाजत की गई क्योंकि मसीह खुदावंद ने ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी हिफाजत की जानी चाहिए ताकि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से
جو مذہبی سزا دی گئی ہے یا جو سیاسی سزا اسے دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ کئی مردوں میں سے زندہ نہ ہو جائے، اور اس کے لیے بہت سارے جو پریکاشنز ہیں، بہت ساری احتیاط جو ہے وہ کی گئی، اور آگے جا کر ہم اس احتیاط کے بارے میں بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی احتیاطیں ہیں جو وہ کرتے ہیں مسیح خداوند کے مرنے کے بعد۔ ایک تو خوف ہے مرنے سے پہلے جو خوف تھا وہ تو تھا، وہ تو مصلوبیت پہ ختم ہو گیا، یس، مرنے کے بعد بھی خوف ہے، اور وہ خوف ان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مذہبی قیدی بھی تھا مسیح خداوند، جی اور سیاسی قیدی بھی تھا، بالکل، اور اس قبر کی اس طرح حفاظت کی جا رہی تھی تاکہ یہ دونوں طرف سے قیدی ہے کہ یہ مردوں میں سے اب جی بھی نہ اٹھے، بالکل، تو اتنی سیکورٹی ٹائٹ تھی، جی ہر طرح سے کیا کہہ لیں کہ قبر کو اس کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ کہیں اس کے شاگرد جھوٹ نہ بول دیں یا کوئی اور مذہبی لیڈر جھوٹ نہ بول دے بالکل، کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ بالکل۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ کیسے ممکن تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو جواب ہے یہ پہلے والے جو میں نے جواب دیا اس سے جڑا ہوا ہے، کہ Yes. اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے نئی قبر تلاش کی گئی، اور مسیح خداوند جو 3 بجے کے قریب ان کی جان جو تھی وہ اپنی نقطۂ عروج پہ پہنچی، اور انہوں نے اپنی جان دے دی، اور اس کے فوری بعد ان کو اتار کر 6 بجے سے پہلے سارا کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور یہ وقت بہت تھوڑا تھا۔ آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ یہودی کس طرح مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے سلسلے میں اتنے سخت تھے کہ تالمود کے مطابق وہ سبت کے دن بھی اپنے مردے کو دفن کر سکتے تھے، حالانکہ سبت کے دن یہودی اور کوئی کام نہیں تھے کام کرتے، نہیں کرتے تھے، لیکن کفن دفن کا ایک ایسی ذمہ داری تھی جو سبت کے دن بھی کرنے کی ربیوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ اب مسیح خداوند کے لیے نئی قبر تلاش کرنے کی ایک بڑی خاص وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ مسیح یسوع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یہودیوں کو یہ علم تھا کہ ماضی میں ایسا ہو چکا تھا۔ دراصل اس کے لیے ایک اور تھوڑی سی پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں کے ہاں قبریں ہماری قبروں کی طرح نہیں ہوتی تھیں، وہاں قبروں سے مراد ایک کمرہ ہوتا تھا جو کہ غار کے اندر بنایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک ٹیبل ہوتا تھا جس پہ جا کے لاش کو رکھ دیا جاتا تھا، اور وہیں اس کا کفن دفن کیا جاتا تھا، اور جب لاش کے اوپر سے سارا گوشت ختم ہو جاتا تھا تو ہڈیاں سنبھال لی جاتی تھی۔ اور جب آپ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک قبر کو کھولا گیا اور اس میں جلدی میں یا عجلت میں ہڈیاں رکھی گئیں، اور اس جب عجلت میں انہوں نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی ہڈیوں کے ساتھ رکھا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ یس، تو مسیح خداوند کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی کسی پرانے نبی کی لاش سے چھوئے اور زندہ ہو جائے، اور ہمارا جو سارا کیا دھرا ہے، جو سازش ہے جو ہم نے کی ہے وہ ناکام ہو جائے۔ اس لیے مسیح خداوند کی جو لاش تھی اس کو دفنانے تک انہوں نے بڑی احتیاط کی۔ اور دوسری چیز جو اس سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، یس، کیونکہ وہاں کام بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے پتھر رکھوایا ہے، پتھر رکھوا کر اس پہ مہر کروائی ہے، اور مہر کروا کے انہوں نے پورے طریقے سے محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھیں جی، آج بھی ہمارے پاکستان میں جب کسی جگہ پر حکومت کی کوئی مہر ہو جائے تو جو بھی اس مہر کو توڑتا ہے وہ حکومت کا مجرم ہوتا ہے۔ تو پادری صاحب اس مہر سے کیا مراد؟ بیسیکلی اوپر کوئی سٹیمپ اس طرح لگائی گئی تھی یا کوئی آرڈر جاری کیے گئے تھے کیا؟ وہ مہر ہی تھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی حکومت کسی جگہ کی کرکی کرتی ہے تو وہ تالے کے اوپر پٹیاں لپیٹ کر اس کے اوپر لاکھ سے مہر لگا دیتی ہے۔ اچھا، یہ اسی طرح کی مہر تھی جو مسیح یسوع کے قبر پہ لڑکائے ہوئے پتھر کے اوپر رسیاں باندھ کے انہوں نے یقیناً کی ہوگی، جو اس بات کی علامت تھی کہ جو اس کو چھیڑے گا وہ دراصل حکومت کے خلاف ہوگا، وہ کیسر کے خلاف ہوگا، اور وہ کسی مذہبی عدالت کا مجرم نہیں ہوگا بلکہ وہ کیسر کا مجرم ہوگا، اور کیسر کا مجرم ہونے سے مراد کہ اس کے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ سزائے موت، بالکل سزائے موت اگر کوئی اس کو انسان چھیڑتا تو۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے میں جب عورتیں جاتی ہیں صبح مسیح خداوند کے جسم کو تیسرے دن خوشبو لگانے کے لیے، جو کہ یہودی روایت کے مطابق تھا کہ جب وہ پہلے دن جا کر لاش کو رکھاتے تھے یا جسم کو رکھاتے تھے تو وہ تیسرے دن دوبارہ جاتے تھے۔ اور جب آپ لازر کے واقعے میں دیکھتے ہیں تو وہاں اس کی بہنیں دوبارہ جاتی ہیں، اور چوتھے دن جب مسیح خداوند پہنچتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے جسم سے تو اب بو آتی ہے، کیونکہ جب وہ تیسرے دن گئی ہوں گی تو انہیں تمام جو بدبو تھی وہ محسوس ہوئی ہوگی، انہیں دیکھی ہوگی۔ بے شک، تو اس سارے واقعے سے ہم اس نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ جب وہ عورتیں جاتی ہیں مسیح خداوند کے جسم کو خوشبوئیں لگانے کے لیے تو وہاں پتھر جو ہے وہ لڑکا ہوا ہے۔
تو مہریں کس نے توڑی؟ یہ ایک ناممکن کام ہے. 4-5 فٹ کا جو وہ پتھر ہے اس کو لڑکایا کس نے؟ اس کا تو پتھر جو ہوتا ہے اس کا تو منوں، بلکہ منوں سے بھی زیادہ ٹنوں میں بھی وزن ہو سکتا ہے. تو اس کو نہ عورتیں لڑکا سکتی تھی، نہ کوئی ایک آدھ آدمی لڑکا سکتا تھا. اس کے لیے یقیناً فوجی چاہیے ہوں گے، سپاہی چاہیے ہوں گے جو اس طرح کے کاموں کے ماہر ہوں گے، جنہوں نے اسے لڑکا کر اس کے اوپر مہر لگائی ہوگی. اس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے. لیکن اس سارے واقعے میں ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے. یہودی رومیوں کے نزدیک اگر کوئی جو ان کا سپاہی ہوتا تھا وہ اپنی ڈیوٹی میں غفلت کرتا تھا تو اس کی ایک ہی سزا تھی کہ اس کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی سزا نہیں تھی. اب مسیح خداوند کے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہی وہاں سے بھاگ گئے. ان کو اپنی موت بھی یاد نہیں رہی، ان کو سزا بھی یاد نہیں رہی، ان کو کیسر بھی یاد نہیں رہا جو ان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے وہاں جو منظر دیکھا تھا، اس منظر نے ان کے دل میں جو خوف تھا اس کو نکال کر جاہو جلال بھر دیا تھا. اب ان کے دل میں خوف نہیں تھا، دنیاوی خوف ایک طرح ختم ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے جاہو جلال کو دیکھا تھا. جب مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے تو اس سارے واقعے کو کتاب مقدس میں ہم پورے طور پر دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے سب کچھ ہوا، کیسے وہ سارا کچھ واقعہ ہوا. اس منظر کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، صرف ہلکی ہلکی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اگر کبھی پوری ڈیٹیل ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ کیا رد عمل تھا سپاہیوں کا جب وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے جب وہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا تو ان کا کیا رد عمل تھا وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. لیکن ان کے اندر جو خوف تھا وہ ایک طرف ہو گیا تھا، اور جو خداوند کا خوف یا خداوند کا جاہو جلال تھا وہ ان کے اندر بس گیا تھا. کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا پتھر لڑک گیا ہے، اس کے اوپر جو مہریں ہیں وہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے ٹوٹ گئی ہیں. تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو اندر ہے نا یہ سچ مچ کوئی خاص شخصیت ہے. اور جب انہوں نے ان سے مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس جاہو جلال کی وجہ سے چلے گئے تھے. جب آپ کو کوئی روحانی تجربہ ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا کی باتیں اور دنیا کی دلیلیں آپ کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں. پھر آپ اپنے اس تجربے کی وجہ سے ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس تجربے پہ ایمان رکھتے ہیں. کئی مرتبہ جب لوگوں کو کوئی ایسا روحانی تجربہ ہوتا ہے، مثلا کسی اگر آپ ایسے مطلب فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگ بیماروں پہ دعا نہیں کرتے اور وہاں کسی بیمار کو شفا مل جاتی ہے یا کسی کو غیر زبان مل جاتی ہے، ایسے لوگوں میں سے جو غیر زبان پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ پھر اس سے سوال پوچھیں گے بھئی یہ کیسے ہوا، کیسے تو ٹھیک ہو گیا، کیسے تجھے غیر زبان ملی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کتاب مقدس کے خلاف ہے. لیکن اس بندے کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ جیسے وہ جو ہے نا جنم کا اندھا یوحنا کی انجیل میں، وہ کہتا ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں پہلے اندھا تھا، اب میں بینا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں. تو اسی طریقے سے ان کی بھی حالت تھی کہ وہ پہلے سپاہی تھے اور وہ یہ دے رہے تھے کہ ہم نے اس مجرم کی لاش کو چوری نہیں ہونے دینا. لیکن اب انہیں پتا چل گیا یہ تو مجرم نہیں ہے، تو کوئی اور ہی شخصیت ہے. اس لیے ان کے اندر جو تھا وہ خداوند کا جاہو جلال تھا جو ان کی ذات میں اتر گیا تھا، جو موت کے خوف سے، اس دنیا کے خوف سے، کیسر کے خوف سے بہت اوپر ہے. اور وہ اس کے سامنے ایک طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے وہاں سے بھاگ ہی گئے. آمین. تو پادری صاحب یہاں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ ہسٹری کے تعلق سے بھی سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح مردوں میں سے جی اٹھے، اور خدا کے خادم نے ایک سٹیمپ اور مہر کی بات کی. تو ہم مزید آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو لیں گے یہاں پر ایک شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پر فضل باتیں. تو ہم مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بریک پر جانے سے پہلے پادری صاحب ہم بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، آپ ہمارے ناظرین تک بڑی عمیق پرفضل سچائیاں پہنچا رہے تھے. تو ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مسیح خداوند کا ایک چہیتا شاگرد جو شیلا کہہ لیں، جی کہ جب اسے پتہ چلا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ دوڑ کر قبر کے پاس آیا، اس نے بھی دیکھا کہ قبر سے پتھر الگ ہوا ہے، علیحدہ ہے، اور وہ قبر کے اندر جاتا ہے. اور ایک بات، سوال تو تھوڑا سا مشکل ہے کہ خداوند مسیح کو جہاں پر رکھا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں پرانے دور میں کفن باندھا جاتا تھا پورے جسم پر اور منہ پہ ایک رومال باندھا جاتا تھا. بالکل.
جب پطرس نے دیکھا رومال ایک سائڈ پر پڑا ہے، کفن ایک سائڈ پر پڑا ہے، اس کے تعلق سے مختلف کیا کہہ لیں کہ تھیولوجین، مختلف لوگ مختلف تشریح کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا ناظرین کو کہیں گے؟ دراصل یہودیوں میں طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اسے پہلے گرم پانی سے نہلاتے تھے، ہمارے معاشرے میں جیسے نہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جسم پہ وہ خوشبو لگاتے تھے، اور جو کتانی کپڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کے جسم کو لپیٹتے تھے، اور یہاں تک اس کے جسم کو پاؤں سے لے کے یہاں تک اس کے جسم کو لپیٹ دیتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو خوشبو ہے اس کی تاثیر جسم کے ساتھ رہے، اور جو گوشت ہے وہ جلدی گل سڑ جائے اور ہڈیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ اور آپ لازر کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں اور مسیح کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں تک تو وہ پٹیاں لپیٹتے تھے، لیکن چہرے کے اوپر وہ رومال باندھتے ہوتے تھے۔ اب شمعون پطرس سے پہلے ایک اور شاگرد جاتا ہے، اور وہ جا کے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ کفن پڑا ہوا ہے، کیونکہ کفن جو تھا وہ تھوڑے وقت کے بعد سخت ہو جاتا تھا، اور آپ اس کے بیچ میں سے جسم کو نکال نہیں تھے سکتے، کیونکہ اگر اتنے یہاں تک اگر وہ سخت ہو جائے، جیسے آپ اگر کبھی ہمارے معاشرے میں جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس پہ پلاسٹر کرواتے ہیں، اور وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو کاٹ کے اتارنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو کفن تھا وہ سخت ہو جاتا تھا، اور جو کہ یہاں تک تھا تو اس کو نیچے کھینچ کے بھی اتارا نہیں تھا جا سکتا، اور اوپر کھینچ کے بھی اتارا نہیں تھا جا سکتا۔ تو یہ بات جو تھی اس شاگرد کے لیے تو اہم تھی کہ اس نے دور سے دیکھا کہ کفن پڑا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن جو شمعون پطرس تھا وہ اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ کفن تو ایک جگہ پڑا ہے لیکن کفن میں لاش نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے اندر سے وہ کہاں چلی گئی، کیونکہ ابھی جو جسم کے ختم ہونے کے گلنے سڑنے کے دن تھے وہ ابھی پورے نہیں تھے ہوئے، اس لیے جسم کو بیچ میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ کفن کے ساتھ جو رومال ہے وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ علیحدہ ایک جگہ پر لپٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہاں کیسے پہنچا، اگر جسم یہاں تھا، کفن یہاں ہے، تو یہ رومال وہاں کیا کر رہا ہے۔ جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جسم بیچ میں سے نکلا، اس نے اپنے اوپر سے رومال کو کھولا اور رومال کو وہاں اتار کے رکھ دیا، اور وہ جب یہ سارا کچھ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہ سب کچھ ہو گیا جو مسیح خداوند نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے زندہ ہوں گا۔ تو یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ مسیح یسوع جو تھا وہ جلالی بدن میں تھا، اور جلالی بدن کی خوبی ہے کہ وہ دیواروں میں سے گزر جاتا ہے، وہ دروازے بند ہو تو ان میں سے گزر جاتا ہے۔ تو مسیح یسوع کا بدن جلالی ہو گیا تھا، اس لیے اس کفن میں سے جس میں سے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا وہ اس میں سے نکل گیا۔ تو پادری صاحب اس واقعے کے جو ناقدین ہیں جی وہ مختلف تشریحات کرتے ہیں، بالکل، ان کی تشریحات اور بائبل کی تشریح میں بڑا فرق ہے، بالکل۔ آپ اس تعلق سے کیا ناظرین کو کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ وہ پہلی بات تو بڑی دلچسپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو مسیح یسوع کے شاگرد تھے وہ کسی غلط قبر پہ چلے گئے، وہ بھول ہی گئے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں انہیں جانا کسی قبر پہ تھا، وہ غلط قبر پہ چلے گئے، اس لیے مسیح کی قبر کہیں اور تھی، وہ قبر کوئی اور تھی، اس لیے پہلی بات تو کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ غلط قبر پہ چلے گئے۔ اب بات بتائے کیا کہ ہمارے جو استاد ہوتے ہیں ان کی کئی ہوئی باتیں ہمیں 10 15 20 25 سال بعد بھی نہیں بھولتی۔ بے شک آپ کئی سال بعد بھی جب کسی پرانی عمارت کے پاس سے گزرتے جہاں آپ کا کوئی بزرگ یا کوئی بڑا یا استاد رہتا ہے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار یہاں ہمارے نا استاد محترم رہا کرتے تھے، اور آپ کے دل میں پرانی یادیں آ جاتی ہیں۔ تو مسیح یسوع کے شاگرد جو ابھی 3 دن پہلے اس سے جدا ہوئے تھے، جس کے معجزات انہوں نے دیکھے تھے، جس کے برکت ملنے کی وجہ سے 4000 اور 5000 لوگوں میں روٹی تقسیم کر چکے تھے، اس کو وہ 3 دنوں میں کیسے بھول سکتے تھے؟ بے شک یہ ناممکن بات ہے کہ 3 دنوں میں وہ اس کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ یہی نہیں جان سکے کہ اس کو رکھا کہاں تھا۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح یسوع کی لاش جو تھی وہ قبر سے چوری ہو گئی۔ تو جیسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دور کا جو کفن تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں سے لاش کو نکالا نہیں تھا جا سکتا۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ چلیں اگر نکالا جا سکتا تھا تو کپڑوں کے ساتھ کسی کی لاش کو چڑھانا آسان ہے یا کپڑوں کے بغیر کسی کو برہنہ کر کے لاش کو چڑھانا زیادہ آسان ہے؟ تو اگر وہ کفن اتر بھی سکتا تھا تو انہیں کفن اتارا کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس کو اس کے کفن کے ساتھ ہی لے کے جا سکتے تھے۔ لاش چرانی تو ویسے لاش چرانی تو ویسے چرانی ہے، پھر کہیں گے جی کچھ جانور آ کر اس کی لاش کو لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کہیں گے جی کہ وہ اتنا عشق کرتے تھے کہ جیسے کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کو ہر جگہ اپنا ماں باپ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، ماں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ شاید مسیح یسوع کے شاگردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. ایسا تھا نہیں جی. یہ وہ شاگرد تھے جو اس کے ساتھ 3 سال رہے تھے. گو کہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ اس وقت تو فرار ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے وہ تجربات دیکھے جو اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد کے تھے، وہ گواہیاں دیکھی، تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یہ بات بدل گئی ہے. جب وہ ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد مسیحی ایمانداروں میں جو ایمان ہے وہ کسی اور بلندی پر، کسی اور منزل پر، کسی اور نہج پہ پہنچ جاتا ہے. آمین، پریز گاڈ. ہاں جی. تو پادری صاحب، حقائق اور واقعات کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور بتاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دراصل حقائق اور واقعات مختلف اس لیے ہیں کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں تو یہ تھا کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا نہیں ہے. ان کے اندر ڈر تھا، ان کے اندر خوف تھا. ایک شاگرد کے علاوہ ایک نے تو اپنی جان دے دی اور باقی جو 10 تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے. ایک شاگرد ہے جو آخر تک وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے یوحنا، جس کو یوحنا عارف کہتے ہیں آپ نئے عہد نامے میں. اب وہ وہاں سے نہیں جاتا، باقی سب بھاگ جاتے ہیں. جو مسیح یسوع کے رسول تھے جو اس وقت وہاں سے بھاگ گئے تھے، اب ان کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، دنیا کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں خداوند کا جاہ و جلال ہے. اور خداوند کے جاہ و جلال نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پہلی چیز کلیسیا قائم ہوئی. دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ سبت کے بجائے سنڈے کو عبادت کرتے ہیں. اور جب آپ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں تو یہ وہ دن آپ مناتے ہیں ہر اتوار. ہم تو سال میں ایک دن ایسٹر مناتے ہیں، یا جسے عید قیامت المسیح ان دنوں میں لوگ بہت زیادہ کہنا پسند کرتے ہیں. ہم تو سال میں ایک دن مناتے ہیں، لیکن ابتدائی کلیسیا اسے ہر ہفتے منانا چاہتی تھی. اسی لیے وہ سبت کے دن کی بجائے وہ اس دن عبادت کرتے تھے جس دن مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا. آمین. اس کے بعد پھر جو بپتسمہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بپتسمے کو ہم مسیح یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے منسلک کرتے ہیں. اور اس کی بڑی خوبصورت تشریح ہے جو آپ کو رومیو کے خط میں ملتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مر گئے اور زندہ ہو گئے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم پاک عشاء میں اس کے خون اور گوشت کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہو سکیں کیونکہ مسیح خداوند کا جو کفارے کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور وہ جب کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس نے ہمارے اندر سے دنیا کے خوف کو نکال دیا، دنیا کے ڈر کو نکال دیا. کہ اب دنیا کا ڈر اور دنیا کا خوف اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے اندر اس سے بھی عظیم تر اور بلند تر حقیقت موجود ہے، اور وہ خدا کی محبت ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا خوف ہے. ہم اس کی محبت میں اتنے قید ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ جب میں نے اسے قبول کیا تو اس کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگی میں اس کا وہ خوف لے لیتے ہیں جو اس کی ذات کا خوف ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے دے دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ہزاروں لاکھوں ایماندار ہیں جنہیں مارا گیا، جلایا گیا، جانوروں کے آگے پھینکا گیا، ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہیوں میں ڈال دیا گیا، زندہ انسانوں پہ موم ڈال کر انہیں آگ لگا دی گئی. اس کے باوجود لوگ جو تھے مسیح کا انکار نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ اگر مردوں میں سے زندہ ہوا تو کل پھر یہ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو حقیقت ہے نا، اس حقیقت نے دراصل ہماری سوچ کو، ہمارے رویوں کو اور ہماری ہر ایک چیز کو بدل کے رکھ دیا. لیکن جو کچھ بھی دنیا کی سوچیں تھیں وہ ایک طرف تھیں، ان کی تنقید اپنی جگہ تھی، ان کے بیانات اپنی جگہ تھے، تشریحات اپنی جگہ تھی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ کہ مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے پہ چرچ قائم ہوا، ایمانداروں کی زندگیاں بدلیں. ہم جب پاک شراکت لیتے ہیں تو ہم اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ اقرار ہم تب تک کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ دوبارہ نہ آ جائے. تو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے. آپ نے اس کی قبر کے بارے میں بیان کیا، اس کے کفن کے بارے میں بیان کیا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے بیان کیا. یہ سارا جو کچھ آپ نے میسیج، پیغام ناظرین تک پہنچایا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ پہ، آخری اس ایسٹر کے موقع پر آپ کیا لاسٹ میں ناظرین کو کہیں گے؟
آج کا جو دور ہے نا یہ بڑا عجیب سا دور ہے، اپنے بھی مسیحی ایمان کے خلاف ہیں اور غیر تو چلے ہیں ہی ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ایمان کے خلاف ہوں۔ لیکن میں آپ کے ذہن میں اس چیز کو چاہتا ہوں کہ ہم نقش کر لیں، چھاپ لیں اور اپنے دلوں میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں کہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اس دنیا میں دنیا کے خوف سے نجات حاصل کرنے اور دنیا کے خوف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور اب جب آپ یہ جان لیتے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو مجھے کوئی خوف نہیں، اگر وہ زندہ ہو گیا تو ہم بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے خوف سے، اس دنیا کے ڈر سے، اس دنیا کے خطرات سے اپنے ایمان کو کھونا نہیں چاہیے۔ جیسے جب بھی کوئی آپ کے ایمان پہ اعتراضات کرتا ہے تو اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس حقیقت کے اوپر اور زیادہ مضبوط رہیں، آپ بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے گھرانے کو بھی، اپنی کلیسیا کو بھی اس ایمان پہ مضبوط کریں کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ موت بھی آ جائے تو وہ بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ جو مردوں میں سے زندہ ہوا وہ ہمیں بھی ایک دن اپنے ساتھ مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آپ نے کلام کی پرفضل باتیں آج مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ تو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ ضرور آپ نے برکت حاصل کی ہوگی۔ ایمان میں خدا کے خادم نے آپ کو موٹیویشن دی، تحریک بخشی، تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے ضرور برکت حاصل کی ہوگی۔ تو یاد رکھیے، خداوند مسیح، اس کی قبر خالی ہے، اس کا کفن خالی ہے، اس کی صلیب خالی ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کو آج آپ بڑے جوش کے ساتھ، میرا ایمان ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو انجوائے کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شو کے ذریعے آخر میں، اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو معاف کیجئے۔ اس مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور آپس میں ملیں اور اس خوبصورت دن کو انجوائے کیجئے۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور میرا بھی ایمان ہے، خدا کے خادم کا بھی ایمان ہے کہ آپ نے ضرور اس کلام کے وسیلے سے برکت حاصل کی ہے۔ تو ناظرین، اب لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے شو کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی نئی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔